अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं किताब चेहरा की कलम से तहरीर करता किताब नगरी स्पेशल नावल अहले जुनू के एपिसोड नंबर 48 को लेकर। लेकिन इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। और अगर आप इस नावल को किताबी शक्ल में ख़रीदना चाहते हैं तो अभी ऑर्डर करें। किताब नगरी के स्पेशल नावल की प्राइस है 2500 रुपीज़ विद फ्री होम डिलीवरी। टू ऑर्डर कॉन्टेक्ट अस आर जेस कैश और ईजी पैसा अकाउंट नंबर 033575000595। आफ्टर पेमेंट शेयर स्क्रीनशॉट और टेक्स्ट आईडी पेमेंट प्रूफ। अब आते हैं किस्त की जानिब। शिफॉन की सफ़ेद पैरों तक आती फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में मलबूस आईने के सामने खड़ी अपना जायज़ा ले रही थी। लबों पर महज एक हल्का सा कलर लगाया था, मगर इसके बावजूद भी वो कलियों की मानिंद तरोताज़ा लग रही थी। लब काटती आईने के सामने से हटी और बेड से दुपट्टा उठाती कमरे में इधर से उधर मार्च करने लगी। असलान के साथ बाकी सब घर वाले अस्पताल से घर पहुंचने ही वाले थे। अजीब घबराहट थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो उसका कमरे में इंतज़ार करे या नीचे जाकर उसके इस्तकबाल की तैयारी करे। दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आने को बेताब था। पूरे 1 माह बाद उसे देखना कितना अलग ही मंजर होगा। मैं अब आपको मज़ीद नाराज़ नहीं रहने दूंगी। हर खुफकी और नाराज़ी भुलाए उस दुश्मन जहाँ से मुखातिब हुई जब पोर्च में गाड़ियाँ रुकने की आवाज़ आई थी। वह तेज़ी से खिड़की की जानी बढ़ी। तमाम अफराद एक एक करके कार से उतर रहे थे। जमात भी आज ही शाम की फ़्लाइट से कराची आया था और सीधा अस्पताल ही गया था। वो और सारा घर पर रुकी थी। अखमासा खिड़की से हटती तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। जब तक वो नीचे पहुंची, डार्क ब्राउन कुर्ता शलवार में मलबूस असलान जिब्रान का सहारा लिए लाउंज में दाखिल हो चुका था और सबसे पहले उसकी निगाह आखिरी सीढ़ी पर मुंतज़िर खड़ी उस परिवश पर पड़ी थी जो बड़ी बेताबी से उसे देख रही थी। दोनों की निगाहों का तसादुम हुआ था, मगर वो बहुत ही आम से सरसरी से अंदाज में निगाहें फेर गया और अखमासा वहीं थमी रह गई थी। ये निगाह, ये अंदाज, इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ सोचती खुद को संभालती कदम आगे बढ़ा गई। खुश हो जाएं भाभी, आपके सरताज को ले आए हैं, रस्सियाँ तुड़वा कर आया है। तमाम अफराद सोफ़ों पर बराजमान हुए थे जब जिब्रान ने बराह रास्त उसे मुखातिब किया। अखमासा लब काटती सर झुका गई जबकि असलान ने उस बेख्तियार निगाह के बाद एक नज़र भी उसे नहीं देखा था। सारा ने बगौर दोनों के तासुरात देखे और ठंडी सांस भर गई। सब कुछ एक साथ नॉर्मल नहीं हो सकता था, ये बात वो जानती थी। जब उसने खुद पर किसी की निगाहें महसूस की थी और बेख्तियार समाद हारून को देखा जो काफ़ी खामोश था और अब फ़ोन की जाने में तवज्जो हो गया था। हाँ, अभी तो आपसे भी हिसाब बेबाक करना बाकी है। लबों पर नर्म मुस्कुराहट लिए उसे देखा और फिर आयशा की जाने में तवज्जो हो गई। काफ़ी देर तक वो लोग खुशगपियों में मसरूफ़ रहे जब असलान थकन के सबब उठ खड़ा हुआ था। अखमासा जो ऐन उसके सामने बैठी महफिल से बिल्कुल अलग थी, बेख्तियार उसे सहारा देने के लिए अपनी जगह से उठी थी। वहीं जिब्रान भी उसे सहारा देने के लिए खड़ा हुआ था। रहने दो, कब तक सहारों पर चलूँगा, थक चुका हूँ अब। उसका लहजा इंतहाई बेजार और तल्ख था। वो अखमासा को उठता देख चुका था। उसका दिल फिर से किसी भट्टी की तरह तपने लगा था। तुम्हारी इंजरीज पूरी तरह ठीक नहीं हुई अभी, आलिया साहिबा ने उसे टोका। ठीक हूँ अब मैं, माँ से कहता सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। उसकी रफ्तार हल्की थी जिसमें हल्की सी लड़खड़ाहट भी आई थी, मगर वो फिर भी नहीं रुका था। ये देखे बगैर कि किसी के दिल पर पाँव रख गया था। फिर वो लोग काफ़ी देर तक वहीं मौजूद रहे थे। जिब्रान और आयशा खाना खाकर चले गए थे जबकि वो दोबारा नीचे नहीं आया था। आलिया साहिबा मजीद के साथ खुद उसे खाना खिलाने ऊपर चली गई थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो जमात कबर्ड से अपना तमाम सामान निकाल रहा था जो वो 1 माह पहले बगैर लिए चला गया था। सारा दरवाज़ा बंद करती करीब आई और हैरत से उसके खुले बैग को देखा। ये क्या कर रहे हैं? पूरे 1 माह बाद आज वो उसके रूबरू खड़ी थी। जमात शर्ट निकालता उसकी जानिब पलटा। ये मेरा सामान रह गया था, बस वही रख रहा हूँ, कल वापसी की फ़्लाइट है। उसके हैरान कुन तासुरात देखता नरमी से बोला, कल वापस जा रहे हैं आप? उसकी आवाज़ में बेयकीनी थी। 1 माह बाद वापस आया था और अभी यूं गैर बनकर जा रहा था। क्या ऐसी गलती कर दी मैंने जिसकी यूं सज़ा दे रहे हैं आप मुझे? 1 महीना, पूरा 1 महीना मैंने हर पल आपकी कॉल्स का इंतज़ार किया, मगर आप तो मुझसे यूं दूर दूर भाग रही हैं जैसे मेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है आपसे। वो शिकायत करते करते सिसक उठी और उसकी तड़प पर वो भी तड़पा था। ऐसा नहीं है सारा, मैं क्यों भागूंगा तुमसे? बस मैं तो तुम्हें और ख़ुद को थोड़ा वक्त देना चाहता था। कैसा वक्त? क्या मैंने आपको नाराज़ किया है या ऐसी बात की जिससे आप दुखी हों? सिर्फ आप अलीशा के एतराफ़ात सुनकर चले गए
مجھ سے میری رائے بھی تو لیتے۔ وہ سراپا شکوہ بنی کھڑی تھی اور سماعت بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں اتنی طاقت تھی کہ اس وقت جو وہ سارا سے اس کے دل کا حال پوچھتا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں وقتی طور پر بالکل شوق رہ گئی تھی، جو کسی بھی نارمل انسان کا رد عمل ہو سکتا ہے، مگر آپ مجھ سے بات تو کرتے۔ یوں چپکی مار مار کر آپ مجھے اندر ہی اندر گلٹ میں مبتلا کر کے ختم کر رہے ہیں۔ مجھے اپنا آپ مجرم لگ رہا ہے۔ سماعت اسے نزدیک آتا اپنے ساتھ لگا گیا، مگر وہ اس سے دور ہو گئی۔ نہیں، پہلے آپ کو میری سننی پڑے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ فائق کی سچائی سامنے آنے کے بعد میں دوبارہ اس شخص کی طرف راغب ہو جاؤں گی؟ سارا پلیز۔ اس کے چہرے پر ضبط کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھی، مگر اس نے تردید بھی نہیں کی تھی۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں اب آپ کو چھوڑ کر کسی اور کی ہو سکتی ہوں؟ عجب بے بسی تھی اس کے لہجے میں۔ اس پل سماعت ہارون کا دل الگ انداز میں دھڑکا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرے دل میں اب کسی اور کے لیے جگہ ہے؟ اگر فائق نے بہن کی عزت کے لیے اپنی خوشیاں قربان کی تو آپ نے بھی تو میری عزت کے لیے اپنی ہر خوشی داؤ پر لگا دی۔ قربانی اگر انہوں نے دی ہے تو آپ نے بھی تو دی ہے۔ پھر میں کیسے ایسے شخص سے محبت نہ کروں؟ اس کے معصوم سے اقرار پر سماعت اسے قریب کرتا خود میں بھیج گیا۔ میں ڈرتا ہوں سارا، کہیں تمہیں کھو نہ دوں یا تمہاری خوشی کے خلاف نہ کچھ کر دوں۔ تم تو ہمیشہ سے اس دل میں ہو جب مجھے محبت کے صحیح سے معنی بھی نہیں پتہ تھے۔ میں اس وقت سے تمہیں چاہے جا رہا ہوں۔ وہ بے خودی کے عالم میں اعتراف کرتا چلا گیا۔ اس کی گمبھیر آواز میں کیے گئے انکشافات پر سارا کی آنکھیں بے ساختہ کھلی تھیں اور جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا کہا ابھی آپ نے؟ اس کی حیرانی پر وہ چونکا تھا، پھر نرمی سے مسکراتا ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ وہ مچل اٹھی۔ کیا یہ سچ؟ او مائی گاڈ! آپ اتنا بڑا راز آپ نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ حیرانی کے سبب اس کے منہ سے بے ربط جملے نکل رہے تھے۔ سماعت دلکشی سے کہکہا لگا گیا۔ اگر بتا دیتا تو اپنی بیوی کے ایسے ایکسپریشنز مس کر دیتا۔ اس کی شرارت سمجھتی سارا سینے پر مکہ مارتی گلے لگی۔ آئی ہیٹ یو۔ آئی لو یو ٹو، سرگوشی میں کہتا اس کے گرد حصار باندھ گیا۔ سارا اس کی حرکت پر مسکراتی اس کی پناہوں میں خود کو محفوظ پاتی آنکھیں موند گئی، اور آخرکار کئی سالوں بعد سماعت ہارون کا دل اپنے چھپے راز اپنے محبوب پر افشاں کر کے جسے ایک بار پھر آباد ہو گیا تھا۔ ایک سیڑھی چڑھتے اس کی دھڑکن بھی اسی رفتار سے بڑھ رہی تھی۔ وہ بے سبب کاموں میں اچھا خاصا وقت نکال چکی تھی، مگر جب سب کے کمروں میں جانے کا وقت ہوا ناچار اسے بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھنا پڑا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ ناراض تھا اور اسے منانے کا سوچ کر بھی پتہ نہیں کیوں اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ کمرے کے پاس پہنچتے 2-3 گہری سانسیں لے کر خود کو پرسکون کیا، مگر ہر بار کی ورزش پہلے کی طرح بیکار ہی گئی۔ ناچار اپنی بڑھتی دھڑکن کے ساتھ دروازے کے ہینڈل کو گھما کر کمرے میں داخل ہوئی، جہاں اندھیرے اور اے سی کی ٹھنڈک نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اخمازہ کی بے ساختہ نگاہ بیڈ کے سمت گئی تھی جو بالکل خالی تھا۔ ایک نظر واش روم کو دیکھا جہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ ہوتی بالکنی کی جانب بڑھی، مگر لاک لگا دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ اس طرف نہیں آیا تھا۔ ایک نظر وال کلاک کو دیکھا جو 11 بجا رہی تھی۔ یہ کہاں گئے اس وقت؟ لب کاٹتی بڑبڑائی اور کمرے سے باہر کی جانب قدم بڑھا گئی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا تھا، کچھ عجیب۔ اسٹڈی کے دروازے کے آگے رکتے وہ ایک پل کے لیے جھجکی، مگر اگلے پل دروازے پر ہاتھ رکھا تھا جو خود بخود کھلتا چلا گیا۔ اندر داخل ہوئی تو ایک عجیب منظر نے استقبال کیا۔ چاروں اطراف سگریٹوں کا دھواں پھیلا تھا اور شیلفز کے پاس رکھی سیٹی پر وہ کسی تھکے ہوئے مسافر کی طرح بیٹھا پشت بیگ سے ٹکائے دھوئیں کے مرغولے بنا رہا تھا۔ اس کی نگاہ اخمازہ کی سمت اٹھی تھی۔ وہ دروازے کے پاس ہی حیرت و بے یقینی کا مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ اس کی حیرانی وہ ایک لمحے میں بھانپ گیا تھا، پھر نہ جانے کیا سمایا اسے اپنے بایاں ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ ہیں بزم شب میں پر افشاں گما لمحے، گزر رہا ہے جو سال اس کے رائے گاں لمحے، متائیں نیم شبی ہیں دھوئیں کے مرغولے، بکھر رہی ہیں الجھ کر زیاں لمحے، نہ زرد ہوں کیوں وقت کے لب و رخسار، کہ سال گزارے خزاں لمحے۔ عجیب دور گزرا ہے شب نشینوں نے، ہر ایک سال کے لمحے تھے بے اما لمحے، شمار گاپ نفس میں شمارے زخم بنے، ہمارے دل کے شکستوں کے نیم جا لمحے، بھگو گئے ہیں ہمارا نفس خون میں، حیار خون شدہ تیرے وہ خون چکا لمحے، یہ صرف عمر گزشتہ کی گرد ہے یا ہم، فضا میں پھیلے ہوئے ہیں دھواں لمحے۔ اخمازہ نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر اس کی سخت ڈوروں بھری آنکھوں کو جن میں کوئی احساس، کوئی اپنائیت کی رمق بھی نہ تھی، مگر وہ پھر بھی نہ جانے کیوں اس کی جانب قدم بڑھا گئی۔
قریب آ کر آہستہ سے اپنا مومی ہاتھ اس کے پرحدت ہاتھ میں رکھ دیا۔ بیٹھ جاؤ یہاں۔ اپنے برابر میں بیٹھنے کا اشارہ کیا مگر وہ نہ بیٹھی۔ اس کی ناراضی بھری نگاہیں اس کی جلتی سگریٹ پر تھیں، جس کا مطلب وہ بخوبی سمجھ گیا تھا، اور اگلے ہی پل حیرت انگیز طور پر اپنی سگریٹ ایش ٹرے میں مسل گیا۔ اب بیٹھ جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ اس کا انداز نہایت ہی سادہ تھا۔ اخماسہ اس سے ذرا سے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اس کا ٹھنڈا ہاتھ اب بھی اصلان کے ہاتھوں میں تھا، جسے اب وہ دوسرے ہاتھ سے نرمی سے سہلانے لگا تھا۔ اخماسہ کو لگا یہ اس کا ہاتھ نہیں بلکہ دل ہو۔ تمہیں یاد ہے وہ دن جب پہلی بار ہم ملے تھے؟ کتنی تیز بارش تھی اور تم کسی ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس نے مدھم گھمبیر آواز میں بولنا شروع کیا تھا۔ آج بالآخر اس کی چپ ٹوٹی تھی۔ تو میری کار میں بیٹھنا نہیں چاہ رہی تھی مگر تھینکس ٹو سارا، جس نے زبردستی بٹھا لیا تھا۔ اخماسہ کی آنکھوں کے سامنے بھی وہ منظر آیا تھا، دونوں ماضی کے اس منظر میں جسے کھونے لگے تھے۔ تم جانتی ہو، اس 20 منٹ کی ڈرائیو میں میں نے شاید تمہیں مشکل سے 2 سے 3 بار دیکھا تھا، مگر وہ منظر، وہ بارش اور شاید وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے میرے ذہن میں رہ گئے تھے، مگر میں نے وقتی طور پر جھٹک دیا تھا اور بھول گیا تھا۔ تو میرے لیے سارا کی دوست سے زیادہ کچھ نہیں تھی اس وقت۔ میرے لیے سارا ہر بس ہستی، ہر شے سے زیادہ اہم تھی اور ہے۔ اصلان نے رخ موڑ کر اسے دیکھا، وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے بہت محبت کیا اخماسہ، جسے تم اپنی ماں سے کرتی ہو۔ بتاؤ مجھے، تمہارا کوئی اپنا کھو جائے اور جب ملے وہ بھی اس حال میں کہ انسان کی روح کھینچ لے، بتاؤ تم کیا کرو گی؟ جس شام سارا لائبریری سے ملی، میں ماما بابا مرنے کو تھے اور میں غصے میں اتنا تھا کہ چاہتا تھا ساری دنیا کو آگ لگا دوں، اور جب تمہارے میسج مجھے اس کے موبائل سے ملے میں کیا کرتا؟ اخماسہ کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اصلان نے اس کا ہاتھ سہلانا روک دیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم وہ رات نہیں بھول سکتی۔ تم نے سارا سے زیادہ سفر کیا ہے، اس سے زیادہ تکلیف اٹھائی ہے، لیکن شاید اس بات کا احساس مجھے بہت دیر سے ہوا۔ باسط صحیح کہتا ہے۔ ایک بے بس ہنسی اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ اخماسہ نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ ہاں اخماسہ، وہ صحیح کہتا ہے۔ تم کیسے میرے ساتھ زندگی گزار رہی تھی؟ درد نہیں ہوتا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہی تو کرنے والی باتیں ہیں۔ کاش یہ سوال میں اس دن تم سے کر لیتا جب زبردستی اپنے ساتھ رخصت کروا رہا تھا۔ عجیب ملال تھا اس کے لہجے میں۔ اخماسہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی عجیب باتوں سے۔ میں سوچتا ہوں اگر اللہ نہ کرے سارا کے ساتھ کوئی ایسا کرتا اور پھر اس سے سارا کی شادی ہو جاتی، تو وہ اور مجھ جیسا بھائی تو جیتے جی مر جاتے۔ ایسا نہیں ہے، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس دن باسط بس نہیں اخماسہ، باسط صحیح کہتا ہے۔ میں نے شادی کے اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی تمہیں کوئی سکھ نہیں دیا، اور ایک کم ظرف مرد کی طرح تمہیں مورد الزام ٹھہراتا رہا، یہ سوچے بغیر کہ یہ دل بھی دکھتا ہے۔ اس کی انعام آنکھوں میں جھانکتے اس کے دل پر انگشت شہادت رکھتی۔ اخماسہ کے لبوں سے ایک سسکی نکلی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر پھر بھی رو پڑی تھی۔ اصلان کا دل چاہا اس پل خود کو ختم کر دے، اس نے اس لڑکی کو رلایا تھا۔ کاش میں وقت پیچھے لے جاؤں اور تمہاری خوشیاں تمہیں لوٹا دوں، مگر میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس پر میرا اختیار نہیں، مگر جس پر میرا اختیار ہے میں وہ کروں گا۔ اس کے مستحکم انداز پر اخماسہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہاں اخماسہ، میں مزید تم پر جبر نہیں کروں گا۔ ایک ایسا رشتہ جس نے تمہیں کبھی ایک پل خوشی نہیں دی، ایک ایسا انسان جس نے تمہیں تمہاری سچی خوشی سے دور کیا ہو، اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ کیا مطلب؟ اخماسہ کا دل مٹھی میں جکڑ گیا تھا۔ اصلان بہت احتیاط سے اس کا ہاتھ چھوڑتا اس کے گھٹنے پر رکھ گیا، جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو اور ذرا سے بے احتیاطی سے ٹوٹ جائے گی۔ میں باسط سے بات کروں گا۔ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کئی زندگیاں برباد ہوں، اور خاص طور پر تمہاری۔ اخماسہ کو لگا کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ وہ شخص کیسے اس کے دل سے اتنی بری طرح کھیل سکتا تھا؟ ایک طرف اس سے گزرے وقت کی معافی مانگ رہا تھا اور دوسری طرف کند چھری سے ذبح کر رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے جو محبت دیکھی ہے، شاید میں کبھی انف، وہ چیختی ہوئی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو کس نے حق دیا اس بات کا فیصلہ کرنے کا کہ میں کس کے ساتھ خوش رہوں گی؟ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں، صرف غصہ تھا، تنفر تھا، جلال تھا۔ اصلان وہیں بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ تو تم ساری زندگی ایک مشرقی عورت بن کر ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار دو کہ جس نے کبھی تمہیں ایک پل چین نہیں دیا؟ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک ایسا شخص جس کے لیے تم کبھی پہلی ترجیح نہیں رہی، جس کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو تو 1000 بار آئے ہیں مگر لبوں پر مسکراہٹ کبھی نہیں۔ وہ اپنے خلاف ایسی دلیلیں پیش کر رہا تھا جیسے کسی تیسرے کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو۔ اخماسہ کو آج وہ شخص شدید برا لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔
تم ایسی زندگی گزارنا چاہتی ہو، مگر میں نہیں۔ میں تمہیں مزید اس رشتے میں قید نہیں رکھ سکتا۔ وہ اتنی بڑی بات کہہ گیا تھا۔ اخماسہ کو اپنی دنیا تہس نہس ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر بے یقینی تھی کہ آنسو بھی ٹھٹر کر رہ گئے تھے۔ تو یہ کہیں کہ آپ نہیں رہ سکتے میرے ساتھ۔ اسلان کو لگا اگر اس لمحے اس نے اپنی نگاہیں اس پر سے نہ ہٹائیں تو یقیناً اس کے دماغ کی دہکتی رگ پھٹ جائے گی، اور اس لمحے اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر لے جس نے اس فرشتوں جیسی معصومیت رکھنے والی لڑکی کو کوئی ایک خوشی نہ دی تھی، سکون کا ایک پل نہ دیا تھا، اس کی بند مٹھی میں کوئی خوبصورت پل اکٹھے نہ کیے تھے۔ وہ اس کی جانب سے رخ موڑ گیا اور اخماسہ خالی خالی نگاہوں سے چند پل اسے یوں ہی دیکھتی رہی۔ کتنی آسانی سے وہ اس سے دستبردار ہو گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اخماسہ نے اپنے آنسو رگڑ گئی۔ اب اسے بھی اس کی پرواہ نہ تھی۔ وہ شخص اپنا فیصلہ سنا چکا تھا، اب اس کے سامنے کھڑے ہو کر بھیک مانگنا بیکار تھا۔ اسٹڈی کا دروازہ بند ہونے پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ جا چکی تھی اسے تنہا چھوڑ کر۔ اسلان واپس سیٹی پر ڈھہ گیا۔ ایک قیامت تھی جو گزر گئی تھی اور ایک عذاب تھا جو اس پر ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ اپنا نچلا لب اس قدر زور سے دانتوں میں دبایا کہ منہ میں اپنا ہی خون کا ذائقہ گھل گیا۔ تمہیں میری نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو تمہیں محبت کے ساتھ عزت و مان بھی بخشے۔ مجھ جیسے شخص نے تمہیں پا کر کھویا ہے اخماسہ۔ تمہارے بعد تو میں بھی میں نہیں رہوں گا۔ ایک ننھا سا آنسو اس کی گہری سی آنکھوں سے سفر کرتا کن پٹی میں جذب ہوا تھا اور وہ سختی سے آنکھیں بند کر گیا۔ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل سائلنٹ ہونے کے سبب کال آنے پر بس جل بجھ رہا تھا، جس سے اسلان سبطین بالکل بے خبر تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو دینا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔